खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं हुसैन अंद्रियास हूँ, जैसे कि मैंने कहा, और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इस दिन के लिए कि उसने इस बंदे हक़ीर को एक और मौका दिया ताकि मैं कैमरे के रूबरू आप अजीज़ों से मुखातिब हो सकूँ, खुदा का कलाम बख्श कर सकूँ। और ये मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। मेरी ज़िंदगी में किसी और चीज़ की इतनी इफ्तिखारात नहीं जितना कि सलीब मसीह का है। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और वो वापस आने वाला है। वो ज़िंदा है। आज हम मरियम मगदलीनी की गवाही सुनेंगे उसके गांव में से, क्योंकि वो उन औरतों में सबसे पहले थी जो कब्र पर गई और खुदावंद यीशु मसीह ने मुस्तकीमन उनसे बातें की। वो रो रही थी, वो गमज़दा थी, क्योंकि उनके खुदावंद जो हैं वो कब्र में नहीं थी। और उसी दौरान उसने कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? आज भी खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और वो चाहता है कि आप न रोएं, क्योंकि वो ज़िंदा है और जो उन पर ईमान लाता है वो भी ज़िंदा हैं। तो आज का क्लिप जो है वो 32 मिनटों का है। क्लिप ज़रूर देखें। दौरान क्लिप मेहरबानी करके इस वक्त फ़ोन ना करें। दौरान क्लिप आप क्लिप को देखें, बरकत पाएँ। क्लिप के बाद आप कॉल कर सकते हैं। मैं आधी रात तक आपके फ़ोन्स का ज़रूर जवाब दूंगा। मगर इससे पहले कि मैं ये करूं, पिछले हफ्ते का जो प्रोग्राम है, मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूं। यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि मेरे फेसबुक अकेले मेरे फेसबुक ही पर 1,40,000 से ज़ायद लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा और 229 लोगों ने शेयर किए। 80 कमेंट्स हैं वहाँ पर और 10,000 साढ़े 10,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं। उनमें से कुछ कमेंट्स में यहाँ पर कम से कम 2 कमेंट्स के मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा। एक तो मोहम्मद मोहसिन है, खुदा भी मानते हो और ईसा अलैहिस्सलाम की मौत भी मानते हो। जाहिलो, ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर उठा लिए गए उस वक्त नबी थे, लेकिन जब दोबारा ज़मीन पर आएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत की पैरवी करेंगे। असल में ईसा अलैहिस्सलाम के वारिस हम मुसलमान हैं। तो मेरे भाई, मेरा आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, और वो ये है कि फिलिपियों के नाम खत में खुदावंद रूहुल कुदस पौलुस के हाथों ये कलम बंद करते हैं और ऐसा लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे यानी यीशु को बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा, यानी यीशु जो सब नामों से आला है, कोई नाम उससे बढ़कर आला नाम नहीं, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके। आखिरी दिनों में, आपने आखिरी दिनों में कहा, हर घुटना झुकेगा, हर घुटना झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है, कोई और नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाद जो भी आएंगे वो झूठे नबी होंगे। मेरा आपके लिए ये पैगाम है कि आप इंजील को बगौर पढ़ें। और दूसरा एक कमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि इंजील दुनिया में मौजूद ही नहीं और मौजूदा बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। भाई, आपने गिन लिए वो सारे के सारे? मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप तारीख़ के पन्नों को बगौर टटोलें और देखें कि ये जो इंजील हमारे पास है, ये वही इंजील है जो खुदावंद रूहुल कुदस के वसीले से हमें दी गई है, और किसी में यह जुर्रत नहीं कि खुदा के कलाम को तगीर दे। ये ज़बूर 12 में हम पढ़ते हैं, किसी में यह कुदरत नहीं कि इसे तगीर दे। खुदा अपने कलाम का खुद मुहाफ़िज़ और हमारे हाथों में देने वाला, क्योंकि ये हमारी
رہنمائی کے لیے ہے. خدا اسے ہم سے چھپاتا نہیں کہ کہیں ہم اسے تبدیل نہ کریں، بلکہ وہ خدا اس کی محافظت کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے کر اس کی محافظت کر کے یہ کہ ہماری رہنما ہو. اسی وجہ سے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے نور ہے. تیرا کلام سے یاد آیا، آپ مہربانی سے teraKalam.com میں جائیں اور آپ وہاں پر یہ اچھے پروگرامز بھی دیکھ پائیں گے، اور خدا کا مقدس کلام اپنی ہی زبان میں، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، ہزارگی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی زبان، پاکستانی یا دیسی زبانوں میں آپ خدا کے مقدس کلام کو یہاں سے آپ پائیں گے. تو teraKalam.com میں ضرور جائیں میرے عزیز بھائی، اور خدا کے کلام کو پڑھیں. ایک اور عزیز نے بھی کامنٹ دیا تھا، برا بھلا کہا تھا کہ تم سب اب شراب پیو، زنا کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور تم کہو گے کہ بس ہم یہ کرتے رہیں گے کیونکہ یسوع مسیح ہمیں معاف کرے گا. کبھی نہیں. جب کوئی یسوع کے پاس آتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. اس کو خداوند حکم فرماتا ہے کہ یسوع کے تقدس میں رہنا، مقدس رہنا. یہ ہم خدا کے مقدس کلام میں رومیوں کے نام خط میں پڑھتے ہیں، گناہ کے اعتبار سے مردہ، گناہ کے اعتبار سے مردہ، مگر مسیح کے ساتھ یگانگی میں زندہ ہیں. پولس رسول یوں فرماتے ہیں، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یعنی مرے ہم ان میں، تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، یعنی ہمارے گناہ بھی دفن ہوئے، ہمارے برے عادات بھی دفن ہوئے. ہم اب مقدس زندگی جیتے ہیں، شرابی ہو کر نہیں، کبابی ہو کر نہیں، زنا کر کے نہیں، بلکہ خداوند کے تقدس میں رہ کر. خداوند نے اسی وجہ سے اپنے پیروکاروں کو مقدسین کا رتبہ دیا، اور مقدسین وہ کام نہیں کرتے جیسے کہ آپ نے یہاں پر کیا. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلائے گا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، نئی زندگی میں چلیں. اور یہ نئی زندگی مقدس زندگی ہے. تو میرے عزیز بھائی محمد حسین، شاہد خان اور بہت سے جو کامنٹس دیے ہیں، جنہوں نے برا بھلا بھی کہا ہے، تو میری آپ سے خواہش ہے کہ teraKalam.com میں جائیں، خدا کے مقدس کلام کو اپنے لیے پڑھیں اور دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی کو کیسے تغیر دیتا ہے، کیسے تغیر دیتا ہے. برائے مہربانی فون نہ کریں، اور آئیے مستقیماً کلپ کی جانب جاتے ہیں کہ کیسے ایک عورت کی زندگی کو خداوند نے تبدیل کیا. اس سے روبرو ہوئے. تو کلپ کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں. کلپ بغور دیکھیں، خدا کا کلام ہے، آئیے دیکھیں گے. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. حسین اندریاس ہوں، اور خداوند کا شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور میرے بھائی کرس جو ہیں وہ سونی کیمرے سے یہ ویڈیو لے رہے ہیں، اور میں 360 اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوں، اور بھائی فل بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. خداوند کا شکر گزار ہوں. میں مگدالہ میں ہوں. مگدالہ شہر بہت ہی تاریخی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مگدال سینگاگ. مگدال synagogue. This synagogue is dated to the 1st century CE, in common era. اور ہم کہتے ہیں AD, Anno Domini, ہمارے خداوند کا سال, before the destruction of the Second Temple. It is the first synagogue discovered in Galilee and one of the 7 known from the period in the land of Israel. The impressive structure was
established by a community of Jewish farmers and fishermen. اور پھر آپ دیکھیں یہ اس زمانے میں ایک سنگاگ یا پھر یہودی عبادت گاہ تھی. مگدال عہد عتیق کے لیے اور پہلے صدی جو یہاں پر یہ لوگ کامن ایرا کہتے ہیں، میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے سال میں کہتا ہوں انو ڈومنے. تو اس کی قدامت اتنی ہی ہے جتنے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہاں پر تعلیم دیتے تھے. اور میں لوقا کی انجیل اور اس کے 8 باب میں سے کچھ آپ کے لیے پڑھوں گا. لوقا کی انجیل 8 باب پہلے آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے لیے. اور جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا. اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے، یعنی 12 شاگرد جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے. اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھیں، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوآنا ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی، اور سوسنہ اور بہتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں. مریم مگدلینی کا نام یہاں پر ذکر ہے. اس سے مراد ہے کہ مریم جو ہے وہ مگدالہ کی رہنے والی تھی. یہ ان کا شہر ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے فیملی نیم یا پھر اپنے خانوادگی نام میں مگدلینی رکھی تھی ان کا نام. اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں لوقا کی انجیل میں کہ جب وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا. اور وہ 12 شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ان کے ساتھ تھے، مگر ان کے علاوہ جن ناموں کا ذکر ہے، 12 شاگردوں کے ناموں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، صرف لکھا ہوا ہے 12 شاگرد. اور ہم جانتے ہیں انجیل میں کئی اور جگہ ہیں اور اعمال رسولہ میں شاگردوں کے نام واضح ہیں، ان کے اعمال واضح ہیں. اسی وجہ سے اعمال رسولہ میں ہم رسولوں کے اعمال کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا خدا کی بادشاہی کے لیے. مگر یہاں پر عورتوں کا نام ذکر ہے، کچھ برجستہ عورتوں کا نام. اور آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی، نہ صرف وہ ان کے پیچھے جاتی تھی اور خداوند یسوع مسیح کے یہ بھی شاگرد اور پیرو تھے، بلکہ یہ اپنے مال سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتی تھی. اور ان ناموں میں ہم یہاں پر 2 آیت میں پڑھتے ہیں، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں. صرف یہی نہیں، یوآنا ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سوسنہ اور بہتری اور عورتیں بھی تھیں. میں یہاں پر مریم مگدلینی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند کی خدمت میں وہ بہت پیش قدم تھی، اور خداوند سے وہ شفا پائی تھی. بدروحوں میں وہ جکڑی ہوئی تھی، وہ بیمار تھی. اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ 7
بدروحوں سے خداوند نے ان کو نجات بخشا تھا، 7 بدروحوں سے۔ مریم نہ صرف خداوند کے ساتھ ساتھ جاتی تھیں، خدمت کرتی تھیں، اپنے مال سے، پیسے سے وہ خداوند کی خدمت کرتی تھیں، بلکہ مریم مگدلینی کو میں کیا بتاؤں، جیسے کہ پطرس رسول یا پھر یوحنا رسول کو ملا کر، پطرس رسول اور یوحنا رسول کو ملا کر اگر ان کی عادات، خواہش کو اور ان کے جذبے کو اور محبت کو خداوند کے لیے اگر ایک ساتھ کریں تو اس میں ہم مریم مگدلینی کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ پیش ہے، جیسے کہ پطرس رسول پیش تھے ہمیشہ، ہر بات میں، ہر جگہ، اور دوسری یہ کہ یوحنا رسول جو کہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے بالکل قریب تھے، یہاں تک کہ خداوند کے بارے میں یوحنا رسول خود فرماتے ہیں کہ وہ رسول جن کو خداوند سے بہت محبت تھا۔ اور مریم مگدلینی کے بارے میں ہم ویسے ہی بات کر سکتے ہیں۔ میں یہ یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 20 باب میں جائیں تو جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے اس ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے دن، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو ہم یہاں پر یوحنا کی انجیل اور اس کے 20 باب میں پھر پڑھتے ہیں، ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی، ان کا نام یہاں پر پہلے ذکر ہے، ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، یعنی کیونکہ اس سے پہلے کا دن سبت کا دن تھا اور لوگ کام نہیں کر سکتے تھے، جو اس زمانے کے مولوی تھے، یہودی مولوی، وہ لوگوں پر جو مشکلات لاتے تھے سبت کے دن، حتیٰ کہ دروازے کو کھول نہیں سکتے تھے، جیسے کہ آج کے اسرائیل میں ہم شبت میں ایک دن تھے اور وہ ایلیویٹر کے بٹن کو بھی دبا نہیں دیتے ہیں اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی غیر یہودی آئے اور ان کے لیے بٹن دبائے، یہاں تک سخت گیر آج بھی، یعنی 2000 سال کے بعد بھی۔ تو اس زمانے کے یہودیوں کی آپ اب سوچ لیں، اسی وجہ سے وہ منتظر تھی کہ سبت کا دن کب ختم ہو اور وہ خداوند یسوع مسیح کے قبر پر حاضری دے۔ ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون، پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا ہے۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد، یعنی یہ یوحنا ہی ہوں گے، نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا تھا۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جس شخص نے اس کی گواہی دی،
اور وہ شاہد تھیں، وہ مریم مگدلینی تھی۔ ان کو خداوند سے بہت زیادہ محبت تھا۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ صبح سویرے، اس سے پہلے کہ ابھی روشنی ہو جائے، ابھی تاریکی ہی تھی، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو ہٹا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے، جب ہم 11 آیت سے پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، خداوند یسوع مسیح خود اپنے دوسرے شاگردوں پر نہیں بلکہ مریم مگدلینی پر وہ ظاہر ہوتے ہیں جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ خداوند ہمیں یہاں پر عورتوں کے بارے میں، جیسے کہ ہندی میں کہتے ہیں مہیلاؤں کے بارے میں، یہاں پر ہمیں ایک درس دیتا ہے، کیونکہ بہت سے ممالک میں اب بھی مرد سالاری ہی ہے، اور مگر خداوند یہاں پر ہمیں یہ معجزہ دکھا کر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ خداوند میں نہ مرد نہ عورت بلکہ دونوں یکساں اور برابر ہیں، اور خداوند نے مریم پر اپنے آپ کو سب سے پہلے ظاہر کیا۔ مریم مگدلینی پر، یہ مگدال ہے، اسی مریم کا شہر۔ لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، یعنی جب انہوں نے پطرس کو اور یوحنا کو بتایا، جب وہ آئے یہاں پر، تو انہوں نے کپڑے کو اچھی طرح سے، جس طرح کے استری کر کے یا آرام کر کے، استری اس زمانے میں نہیں مگر صاف کر کے، جیسے کسی نے اپنا کپڑا نکال کر یا پھر جو کفن میں تھے خداوند یسوع مسیح اس کو لپیٹ کر دیکھا، اور وہ تو شاید چلے گئے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھوؤ، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے باتیں کی۔ سب سے پہلے اس خبر کی کہ خداوند زندہ ہوا ہے، اور سب سے پہلے خداوند کے قبر پر حاضری دینے والی ایک عورت مریم مگدلینی، جو اس شہر کے رہنے والی تھی، اور کیونکہ ان کا نام مریم ہے تو وہ یہودی ہی ہوں گے پہلے، اور کیا معلوم اسی سینگاگ میں
اسی عبادت گاہ میں وہ شاید عبادت بھی کرتی ہوں گی کسی زمانے میں، یہ نہیں معلوم، یقینی نہیں ہے۔ میں صرف سوچتا ہوں کہ اتنے سے چھوٹے سے شہر میں، چھوٹے سے گاؤں میں، اب بھی یہ بہت چھوٹا گاؤں ہے، اس زمانے میں بھی زیادہ چھوٹا گاؤں ہوگا، تو شاید یہی عبادت بھی کرتی ہوں گی اس سے پہلے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی، اس کے شاگرد بنے، اس کے پیرو بنے، تو شاید یہیں پہ آتی تھی وہ عبادت کے لیے۔ مگر اب اس نے خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کر اور اس کے پیرو بنی، اس کے مومن بنی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی شاہدی دیتی ہیں، وہی گواہ ہے خداوند یسوع مسیح کے، وہی سب سے پہلے قبر پر حاضری دیتی ہیں، اور پھر جا کر 2 شاگردوں کو بتاتے ہیں، اور پطرس اور یوحنا آ کر دیکھتے ہیں کہ ہاں خداوند قبر میں نہیں ہے، اور پھر وہ رونے لگتی ہے، خداوند کے محبت میں رونے لگتی ہے، اور جب فرشتے ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو دلاسا دیتے ہیں کہ کیا ڈھونڈتی ہو، اور پھر جب وہ مڑ کر دیکھتی ہیں تو خداوند خود ان سے بات کرتی ہے کہ عورت کیا ڈھونڈتی ہے، کیوں روتی ہے، اور پھر خداوند ان کا نام لیتے ہیں، اے مریم، پھر اس نے کہا اے آقا، اے ربونی، اے آقا، اور وہ چھونا چاہتی تھی خداوند یسوع مسیح کو، مگر انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی تک میں جلال کو نہیں گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند زندہ ہونے کے بعد جلال کو جا کر واپس شاید واپس لوٹے، کیونکہ واضح ہے اس سے، قبر سے نکل کر میں نے ابھی تک آسمان نہیں گیا، جلال کو نہیں گیا، اس سے مطلب ہے وہ جلال کو جا کر دوبارہ آ گئے، اور کیونکہ 40 دن پھر خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، اس 40 دنوں میں بہت سے شاگردوں نے ان کے ساتھ گھوما پھرا، کئیوں نے ان کو چھوا، اور مجھے یقین ہے کہ مریم مگدلینی اور دوسرے جو عورتیں تھیں اور دوسرے جو مرد تھے ان کے شاگرد، سب نے ان کو چھوا، اور تھامس کو، جسے ڈاؤٹنگ تھامس بھی کہتے ہیں، وہ تو شک کرنے لگا کہ جب تک میں اپنے ہاتھ سے نہ چھوں میں یقینی نہیں کروں گا، تو اس نے کہا چھو لو۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند جلال کو گئے، واپس آئے، اور پھر 40 دن یہاں رہے، اور اس کے بعد چلے گئے اس تعلیم کے ساتھ کہ میں واپس آؤں گا، جیسے فرشتوں نے کہا اے گلیلیو، تم کیوں کر ٹکٹکی لگا کر اوپر دیکھتے ہو، یہی یسوع جو اوپر اٹھا لیا گیا ہے ویسے ہی واپس آئے گا، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا پیغام ہے خداوند کا، کیونکہ جس معاشرے سے میں آیا ہوں، افغانستان میرا آبائی ملک، یا پاکستان جہاں پر میری زمینیں ہیں، انگریزوں نے جو میرے دادا کو دی تھی وہ میرے نام سندھ میں، اور ہندوستان جہاں میرا جنم ہوا ہے، یہ تینوں ملک جو ہیں میرے لیے بہت عزیز ہیں، بہت عزیز ہیں۔ ان ملکوں میں عورتوں کو دستے دو یعنی دوسرے درجے کی حیثیت حاصل ہے، خصوصاً اسلام میں، کیونکہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، اور پھر ہندوازم میں بھی جب ان کے اپنے کتھا میں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو وہ لوگ ستی پر چڑھاتے تھے، اب تو قوانین بنے ہیں وہ نہیں کر سکتے، مگر اب بھی چھپ کے کبھی کبھار کر لیتے ہیں، جیسے کہ 1980 کی دہائی میں ایسا ایک خوفناک واقعہ ہوا، عورتوں پر مظالم۔ مگر خداوند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند نے ان معجزوں کے وسیلے سے ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ خداوند کا جو نقشہ ہے انسان کے لیے وہ بالکل برابر ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہ معجزات کسی مرد کو نہیں بلکہ عورتوں کو دکھایا۔ ایک اور بات میں
ضرور کروں گا۔ باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے سب سے پہلے مرد کو بنایا ضرور، پھر عورت کو مرد سے بنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زناشویی کے طریقے سے ہر انسان مرد اور عورت کے رابطے سے ہی دنیا میں آتے ہیں۔ خداوند نے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ 5 باب کو پڑھیں کتاب پیدائش میں تو وہاں پر واضح ہے خداوند نے ان کا نام آدم رکھا، دونوں کا نام آدم۔ آپ یہ ذرا پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس کے 1 اور 2 آیت میں پڑھنا چاہوں گا۔ وہ حصہ بہت ضروری ہے کہ میں پڑھوں تاکہ ہم سب کو سمجھ میں آئے خدا کا کلام۔ کتاب پیدائش اس کے 5 باب میں ہم پڑھتے ہیں آدم کی نسل۔ یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا، دیکھیں یہ سارا کا سارا مفرد ہے فردی طور پر، اور اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، یعنی دونوں کو، اور جس روز وہ خلق ہوئے اور ان کا نام آدم رکھا، دونوں کا نام آدم رکھا۔ جو آدم کا لفظ ہے وہ صرف مرد کے لیے نہیں، مرد اور عورت کے لیے ہے۔ پھر نر اور ناری یہ الگ ہوا، ایک کو نر ایک کو ناری، ایک کو مرد ایک کو عورت، مگر آدم دونوں کا نام ہے۔ اور نئے عہد نامے میں خداوند اس مرد سالاری دور میں خداوند نے اپنے آپ کو مریم مگدلینی پر ظاہر کر کے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مرد عورت اور عورت میں کوئی فرق نہیں، خداوند کے حضور دونوں بالکل برابر ہیں، بالکل 100% برابر ہے، 100% برابر ہے۔ اور خداوند نے ایک عورت کو یہ عزت بخشی کہ خداوند کے زندہ ہونے کے بعد قبر میں سے سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ایک عورت پر ظاہر کی، اور انہی سے سب سے پہلے باتیں کی، اور وہی سب سے پہلے گواہ تھیں۔ ایک عورت ہی سب سے پہلے گواہ تھی، ایک مرد نہیں، ایک عورت، اور اس عورت نے یہ گواہی سب سے پہلے ان کے 2 بہت نزدیک شاگردوں کو دی، یعنی پطرس اور یوحنا کو۔ اس مگدالہ شہر سے، مگدالہ گاؤں سے میں حسین اندریاس چاہتا ہوں کہ دعا کروں ان عورتوں کے لیے جو کہ مشکل میں ہے، خصوصاً افغانستان میں جہاں پر طالبان نے ان پر اتنی قطغن لائی ہے، طالبان نے ان کی زندگی کو بالکل زہر جیسا بنایا ہے۔ ابھی رات ہی کو میں ٹائبیریس میں یہ جو گلیل کی جھیل ہے، جو ہمارا اپارٹمنٹ ہے، اس کے کھڑکی سے میں جھیل کو فلم ریکارڈ کر رہا تھا، تو میں نے خبریں پڑھی بی بی سی فارسی میں کہ افغانستان میں صرف ایک کتاب خانہ یا لائبریری جو عورتوں کے لیے مخصوص تھی، اس کو بھی بند کیا ہے طالبان نے۔ یعنی کہ اتنے مذہبی اور دین پرستی میں وہ گم ہیں، وہ اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ تو سوچتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کے لیے کرتے ہیں، مگر وہ خدا کو جانتے تک نہیں۔ اگر وہ جانتے تو ایسا ہرگز ایسا نہ کرتے، کیونکہ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی میں محبت نہیں تو اس نے خدا کو جانا تک نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ وہ میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ آیت۔ یوحنا کے پہلے خط میں اور 4 باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یوحنا رسول کے پہلے خط اور اس کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں،
یہاں پر 7 آیت سے اگر میں پڑھوں اور اردو کے کتاب مقدس میں یہاں پر اس کا عنوان دیا گیا ہے خدا محبت ہے۔ اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طالبان خدا کو جانتے ہی نہیں۔ یہ جو مولوی صاحبان ہیں، پنڈت صاحبان ہیں ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں، یہ صرف کہتے ہیں کہ خدا کو جانتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پوری کرتے ہیں، لوگوں کو پیٹتے مارتے ہیں اگر وہ نماز کے لیے نہ جائیں، مسجد نہ جائیں، اور اپنے بال کو اگر کوئی مرد لمبا رکھے یا پھر کوئی فیشن کرے یا پھر عورت برقعے کے بنا جائے یا مرد کے بنا جائے۔ افغانستان میں ایک عورت طالبان دور حکومت میں صرف ان 4 افراد کے ساتھ باہر نکل سکتی ہیں: بھائی، بہن، باپ یا شوہر۔ اتنی بڑی ظلم اس عصر نو میں وہ خدا کو جانتے نہیں، وہ صرف سوچتے ہیں کہ خدا کو جانتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، 8 آیت میں پڑھتا ہوں، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نظر میں عورت کون ہے؟ عورت وہ ہے جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو سب سے پہلے ایک عورت پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ سب سے پہلے ایک عورت پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ انہوں نے ایک عورت کو عزت دی۔ اس مگدالہ گاؤں اور شہر سے میں حسین اندریاس آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، خصوصاً ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مشکل میں ہیں، جو زنجیروں میں ہیں افغانستان میں، جو قید ہیں افغانستان میں اور ایران میں بھی یہی ہے۔ آپ نے مہسا امینی کی کہانی سنی ہے کہ کیسے انہوں نے چادر بھی پہنی تھی، بس تھوڑے سے بال نظر آ رہے تھے اور اس پر انہوں نے ان کو مار ڈالا اور اس کے بعد کئی عورتوں کو مار ڈالا۔ میں دعا کرتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے افغانستان میں، ایران میں، خصوصاً ایران اور افغانستان میں اور پھر پاکستان میں بھی، کہ خداوند ان کی محافظت کرے اور ان کو مسیح میں آزادی بخشے، خداوند یسوع مسیح میں آزادی بخشے۔ جیسے کہ خداوند نے، ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ مریم مگدلینی سے 7 روحوں کو نکالا، وہ بیمار تھی۔ اور میں ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یہاں سے مگدالہ سے، مریم مگدلینی کے شہر سے، جہاں پر میرے خداوند، میرے مولا اور میرے بہنوں کے مولا نے ان کو شفا دی۔ دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند تو اس بہن کو جو اگر مشکل میں ہے تو ان کی مشکل کشا بن، بیمار ہیں تو ان کو چنگائی بخشائے خداوند۔ اے خداوند کسی بھی مشکل میں اگر وہ ہیں تو ان کے مشکل کشا بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی حضوری اور خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین اور آمین، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور پھر آنے والے دنوں میں یہ جو کلپس ہیں یکے بعد دیگرے جو مسیح کے نقش قدم پر ہے وہاں پر میں ڈالوں گا آپ کے لیے، اور آپ یہ دوبارہ دیکھ پائیں گے۔ سب سے خوبصورت کامنٹ یہ جو بھائی اظہر رؤوف عباسی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی گناہ کرو بس مسیح کے اوپر ڈالو، اور پھر یہاں پر لکھا ہے استغفر اللہ کریم کے ایک انتہائی برگزیدہ نبی پر اتنا گھٹیا الزام۔ میں الزام نہیں لگاتا ہوں بھائی، خدا کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ یسوع نے اٹھا لیا، اور اس نے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا۔ اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں خدا کے حضور داخل ہو سکوں گا اپنے موجود پر گناہ کے ساتھ۔
خدا مقدس ہے، ہم گنہگار ہیں، ہماری تقدس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے ہوئی، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ بھائی آپ اس پر غور کریں۔ سب سے خوبصورت کامنٹ جو مجھے دی گئی ہے اور وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے، میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس شخص کے لیے، اس عزیز کے لیے، اور میں نے ان سے سیکھا ہے جو ایک لفظ میں غلط کر رہا تھا، ارض کو، جو بچپن سے میں پڑھتا آ رہا ہوں کہ ارض الف سے ہے، عین سے نہیں، مگر بھائی نے مجھے اس کی یاد دہانی کرائی اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ملے مجھے، آپ مہربانی کریے فون میں اٹھا لیتا ہوں کیونکہ کئی بار فون کیا، آپ میرے ساتھ رہیں، میں ایک کامنٹ یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور یہ کامنٹ میں پانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ بہرحال ایک یہ ہے، شوکت اسلام فرماتے ہیں کہ ارض مقدس نہیں بلکہ ارض مقدس۔ بہت شکریہ۔ یہی ہے جب ہم کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں جو غلطیاں میں نے ایک بار کی اور یہ بار بار ہوتا رہا، بہت شکریہ اس انتقادی اور اس تعمیری انتقاد کے لیے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے۔ برائے مہربانی آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، میری آپ سے خواہش ہے۔ ہیلو 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 بھائی، آپ نے فون کیا ہے، بات کریں مہربانی سے۔ ہیلو ہیلو، میں آپ کا فون کاٹ لیتا ہوں کیونکہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ دوبارہ کوشش کریں۔ ہیلو ہیلو جی سلام بہن جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے خداوند کا۔ آپ کیسے ہیں اور آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ خدا کا شکر ہے، وہ صحت یاب ہوتے ہی جا رہے ہیں، خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ بات کریں بہن کیونکہ وقت کم ہے۔ جی میں پاکستان واقعہ سے فوزیہ بات کر رہی ہوں۔ میرے بیٹے نے آپ سے 2 دفعہ میری لیے پریئر کروائی تھی، اب میں بہت بہتر ہوں، بس اب ڈاکٹر نے تھائرائیڈ کا میرے گلے میں بتایا ہے، آپ اس کے لیے بھی پریئر کریجیے۔ ضرور اے خداوند، میں بہن فوزیہ کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، اسے تیرے حضور لاتا ہوں، خداوند شکر گزاری کرتا ہوں ان کے لیے، خداوند تو ان کو کامل چنگائی عطا فرما، ان کے فرزندوں کو برکت دے اور ان کے گھر والوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، میں توبہ ٹیک سنگھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، میرا نام ارشاد ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی دعا کروائی تھی، تو بھی قرض کے لیے میں دعا کروانا چاہتا ہوں۔ ضرور اے خداوند، میں اس وقت اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ جو قرضوں کے تلے ڈوبا ہوا ہے، خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو نکال لے اس سے، خداوند میں دعا کرتا ہوں تو وسیلہ ان کے لیے کھول اور دروازے ان کے لیے کھول، اے خداوند مہیا کرنے والا خداوند، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو اس مشکل میں ان کی مشکل کشائی کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو 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 بہن جی، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، بات کریں۔ پاسا بس پاکستان چ گوجرے چ گل کرن دے، پاسا بس اپنی بہن دی دعا کرانی ہے، اونوں بدروہاں دا مسئلہ وا تے بہت ہی زیادہ وا تے پاسا بہت دی دعا کرو کہ خدا نے شفا بخش۔ تہاڈی بہن دا نام کی ہے بہن جی؟ ادریس بی بی۔ ادریس بی بی، اے خداوند میں ادریس بی بی کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند میں دعا کرتا ہوں تو نے بدروحوں سے لوگوں کو چنگائی دی، خداوند میں دعا کرتا ہوں ادریس بی بی کو چنگائی دے، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں وہ تجھ خدائے مقدس پر ایمان اور اعتماد لائیں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو 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 سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ سرفراز بنیامین ٹسکر سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی سرفراز، خداوند آپ کو برکت دے، بات کریں۔ ہم آپ کا ڈیلی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔ ہاں پریز دی لارڈ۔ میرے لیے دعا کرنا، درد ہوتی ہے گھٹنوں میں، اور پوری فیملی کے لیے دعا کرنا۔ ضرور اے خداوند، میں بھائی کے لیے اس وقت اور ان کے پورے فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان کو برکت عطا فرما، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیری مشکل کشائی ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو ہیلو
آپ برائے مہربانی بات کریں, آپ نے فون کی ہے, وقت کم ہے. ہیلو, سلام بہن جی, بات کریں. فاصل جی مینوں نا ہڈیاں دی ٹی وی ہو گئی تے نالے گوڈے چ نا ریشہ بن گیا. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کوثر میرا نام. کوثر. کوثر ہے. خداوند میں اس وقت بہن کوثر کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے دست شفا ان پر رکھ, ان کو چنگائی دے, ان کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو 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 ہیلو. سلام بہن جی, سلام. آپ بات کریں بہن, وقت کم ہے, بات کریں. سلام. آپ کو بھی خدا کا شکر ہے, وہ صحت یاب ہو رہا ہے. شکر گزار ہوں میں, بہت شکریہ دعاؤں کا. پاسٹر جی میں نا بیمار ہاں, میرے گھر والا بھی تے میرے دماغ نو درد ہے بڑی, تے میں ڈرپ بھی لوائی ہے, گھر لمے پئی ہاں, چلدا وینی ہاں پئی تہاڈا پروگرام. میں ضرور دعا کروں گا. اے خداوند میں اس وقت بہن کے لیے اور تیرے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند دعا کرتا ہوں کہ تو اپنا دست مبارک بہن پر رکھے. خداوند کو چھو اور ان کو شفائے کامل عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں, جے مسیح کی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی 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 جی, خداوند کا شکر ہے, بالکل خیریت, ٹھیک ٹھاک ہے. خدا کا پہلی بات تو میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے, بزرگ ہے, 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, جوڑوں کی دردوں کے لیے. اور دوسرا میرا بڑا بھائی ہے, وہ موٹر سائیکل سے گرا ہے, تو پلیز ان کے لیے بھی دعا کریں. ضرور ضرور. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو قوت جسمانی عطا فرما, ان کو برکت دے, اور ان کے زندگی کے تجربوں سے دوسروں کو برکت دے. خداوند میں ان کے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں, تو ان کو بھی شفائے کامل عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہاللویا. ہیلو ہیلو. سلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی بھائی. ہاں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. دعا کرے. میں میرے گھر کے لیے دعا کرنا, میرے بیوی کے کانوں کے لیے دعا کرنا. ضرور. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. جو بھی مشکل ہے خداوند کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, تو ان کی مشکل کشائی فرما. خداوند ان کو برکت دے, تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ہیلو ہیلو. سلام بہن جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. خدا کا شکر ہے. بات کریں بہن, وقت کم ہے. جی میری بیٹی کے لیے دعا کرنا, اس کے نا پیپر ہونے والے ہیں, اور کے لیے بھی دعا کرانا. ضرور ضرور ضرور. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ارشد. اے خداوند میں بھائی ڈاکٹر ارشد کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کو برکت عطا فرما. خداوند میں دعا کرتا ہوں بہن کی بیٹی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ان کے جو پیپرز ہیں خداوند کو حضوری ذہن عطا فرما, ان کو سرفرازی اور کامیابی عطا فرما. بہن کو بھی برکت دے, ان کے گھر والوں کو برکت دے. تیری مشکل کشائی ان کے ساتھ ہو, تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. ہیلو ہیلو ہیلو. آپ نے فون کیا, مہربانی سے آپ بات. ہیلو بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی سلام پاسٹر جی. سلام بھائی, سلام. شکر ہے خداوند کا. پاسٹر صاحب میں نے پہلی دفعہ آپ کو کال کیا, میں وہاں سے بات کر رہا ہوں, آباد سے. خداوند آپ کو برکت دے. میرے بڑا بیٹا ہے, آمین, میرا بڑا بیٹا ہے ایڈم شہزاد, چھوٹا ہے کیلون شہزاد, اس سے چھوٹی ہے معروف شہزاد بیٹی میری, اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے ہیریسن شہزاد. خداوند سب کو برکت دے. میں شہزاد کھوکھر بات کر رہا ہوں. ہاں جی. تو میرے ابو ہیں یعقوب کھوکھر, اور میری امی ہے نسیم. جی. ہماری فیملی کے لیے دعا کیجیے گا. ضرور. تو ہم بہت پریشان ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں خدا نے سب برکتیں دی ہے لیکن سکون کوئی نہیں.
मैं ज़रूर दुआ करूँगा और आप प्रोग्राम के बाद कभी आप फ़ोन करें, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। ऐ खुदावन मैं भाई के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ इनके सारे घर वालों के लिए, सब के लिए, बच्चों के लिए, बहन के लिए, उनके वालिद के लिए खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो। तूने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत कशो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तेरी आरामिश इनके लिए चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है, मेहरबानी से आप बात करें। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप दोबारा कोशिश करें और मैं दूसरा कॉल लिए लेता हूँ। हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम सलाम। मैं अब्टाबाद से बात कर रहा हूँ, शारून। हाँ जी भाई शारून, खुदावन आपको बरकत दे। मैं अपने लिए दुआ करवाना चाहता हूँ पढ़ाई के लिए। ज़रूर, मैंने 9th का एग्जाम देना। ज़रूर। ऐ खुदावन इस वक्त मैं भाई शारून के लिए, तेरे फर्जन के लिए दुआ कर दूँ, उनके जो इम्तिहानात है खुदावन तू उसमें उन्हें सरफराजी और कामयाबी अता फरमा, उनको हुजूरी ज़हन अता फरमा, उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत भाई पर हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। बात करें, बहुत कम वक्त है बहन। अच्छा पास्टर जी, मेरे ना अब्बू के ना कमर के पीछे गिल्टी है। हाँ जी, तो वो दर्द होती है, तो प्रे करें वो गायब खत्म हो जाए। ज़रूर ज़रूर। खुदा मैं इस वक्त बहन के वालिद साहब के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको जानता है, तू उनके बदन से वाकिफ़ है खुदावन, उनके इस्तख्वानों से वाकिफ़ है खुदावन, तू उनको छू और उनको शफ़ा अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें। हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? बात कर रही हूँ शेखुपुरा पाकिस्तान से। हाँ जी बहन, मैं आपका नाम समझ नहीं सका, आपका नाम क्या है? अरूज पाकिस्तान से अरूज बात बहन, कर रही हूँ। अरूज, खुदावन आपको बरकत दे और बरकतों के अरूज पर ले जाए। बात करें बहन, खुदावन आपको बरकत दे। जी मम्मा के लिए प्रे करवानी है, हाथ पांव बहुत कमजोर है उनके। ज़रूर बहन अरूज, आया खुदावन मैं इस वक्त बहन अरूज के वालदा के लिए दुआ करता हूँ, इस वक्त तेरी बच्ची के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा, उन दर्द से उनको छुटकारा मिले खुदावन, जो दवाएं वो इस्तेमाल करती हैं वो भी उनके लिए शफ़ा हो खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है। हेलो हेलो, सलाम सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, बात करें। दुआ साडे करो, मेरे गाल से ना गिल्टी है ना, उसने दुआ करा ना, मेरे नाल करे ते ट्रेन के साइड पे है जन खुदा तंग। ज़रूर ज़रूर, ऐ खुदावन जो भी दुआ का अर्ज़ है बहन का, खुदावन तेरे हुजूर मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू अब तेरी शफ़ात उनके साथ हो, ऐ खुदावन तेरी सलामती उनके साथ हो, उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक पास्टर जी, अतर फ़हीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। हाँ जी बहन, भाई फ़हीम, माफ़ करें भाई फ़हीम, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अच्छा, मैं अपने पूरे फैमिली के लिए, अपने वालिदैन के लिए और अपने भाई के लिए और अपनी मिसेज और अपने भाई की मिसेज के लिए, सबके लिए प्रेयर करवाना चाहता हूँ कि खुदा हमें बहाल करे और सारी परेशानियों को दूर करे। ज़रूर, मैं अभी दुआ करूँगा, ऐ खुदावन इस वक्त मैं भाई को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनके सारे घर वालों को तेरे हुजूर लाता हूँ, उनकी बहाली के लिए, न सिर्फ
اس زندگی میں بحالی کے لیے بلکہ روحانی زندگی میں بحالی کے لیے میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے خداوند، ان کو چھو، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرے برکات ان پر ہو رہے کہ وہ تیرے لیے خداوند نمک اور نور بنے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، سلام سلام بہن جی، سلام۔ میں ہاں جی پاسا، میں فیصلہ آباد سے راہیلہ بات کر رہی ہوں۔ ہاں جی راہیلہ بہن، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک، خداوند آپ کو برکت دے، یشوع زندہ ہے، آمین۔ ہماری بوا جی کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ شکریہ بہت جی پاسا، میں نے نا دعا کروانی تھی، میرے گھٹنے میں بہت تکلیف ہے اور نا بہت زیادہ درد ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند میں اس وقت بہن میرے بیٹے کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، بیٹے رامش کے لیے، رامش کے لیے، ہاں جی کہ ضرور خداوند اس کو اچھی نوکری عطا کرے۔ ضرور۔ اے خداوند میں اس وقت بہن کے لیے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں، خداوند تیری چنگائی ان پر ہو، خداوند تیرے دست شفا ان پر ہو، تو ان کو سلامتی بخش۔ ان کے بچے رامش کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو برکت عطا فرما اور مواقع کے دروازے ان کے لیے کھول، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میں پاسٹر جی، میں سول بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ ہاں جی بہن، میری پوری فیملی کی دعا کریں، وہ بہت پریشان ہے۔ ضرور بیٹی۔ اے خداوند میں اس وقت اس بچی کے لیے دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ تیری تسلی اور تیری شفاعت ان کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو برکت دے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، میں دعا کرتا ہوں ان پر تیرے برکات ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، کیونکہ میرا پروگرام ابھی ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ آپ مہربانی سے کال پر رہیں، میں آپ سے بات کروں گا۔ تو میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ teraKalam.com میں ضرور جائیں اور خدا کا مقدس کلام وہاں سے پڑھیں۔ یہ جو حصہ ہے مسیح کے نقش قدم پر، یہاں پر آپ جو کلپس ارض مقدس میں ریکارڈ کی گئی ہے وہ سب آپ وہاں سے دیکھ پائیں گے۔ ہیلو، آپ فون پر رہیں، میں آپ سے ضرور بات کروں گا بھائی۔ ہاں آپ فون پر رہیں بھائی، سلام، آپ کو بھی سلام، میں آپ کے ساتھ ابھی بات کروں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔